मुझे अस्पताल आए हुए अब 3-4 घंटे हो चुके थे। मैंने सोचा कि यूसुफ को फ़ोन करके सूरत हाल दरियाफ्त करूं। मैंने उसका नंबर मिलाया, बेल होती रही मगर कॉल रिसीव नहीं की गई। कुछ देर बाद मैंने दोबारा कोशिश की, इस मरतबा फ़ोन ही बंद मिला। मैं वक्फे वक्फे से करीबन आध घंटे तक फ़ोन करता रहा लेकिन फ़ोन ऑफ था। मेरा अंदाज़ा था कि वसीम अहमद यूसुफ के पास ही होगा, मगर मुझे उसका फ़ोन नंबर मालूम नहीं था। इस दौरान में इमरान ने अस्पताल का नंबर मालूम कर लिया। मैंने इस नंबर के जरिए इमरजेंसी वार्ड में राब्ता किया। मौके पर मौजूद नर्स ने बताया कि बेड नंबर 6 पर कोई मरीज मौजूद नहीं है। मैंने कहा, उन्होंने रूम में शिफ्ट होना था, आप देखें वो रूम में तो नहीं है। कागज के उलट पलट होने की आवाज़ें आती रहीं। फिर नर्स ने बताया, नहीं, वो किसी रूम में शिफ्ट नहीं हुए। तो कहाँ जा सकते हैं वो? वॉशरूम वगैरह में तो नहीं गए? नर्स के बजाय ड्यूटी डॉक्टर की मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। आप बेड नंबर 6 के यूसुफ फारूकी के बारे में पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैंने कहा। आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनका दोस्त हूँ, मैं ही उन्हें लेकर आया था। ड्यूटी डॉक्टर ने कहा, यूसुफ साहब कुछ भी बताए बगैर चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। क्या मतलब? मतलब तो हमें मालूम नहीं जी। उनके 2 साथी आए थे, वो उन्हें व्हील चेयर पर बाहर ले जा रहे थे। मैंने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं इस हालत में। कहने लगे, सामने गाड़ी तक जा रहा हूँ, अभी 5 मिनट में आ जाता हूँ। मैंने कहा कि उनको इस हालत में जाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मजबूरी है। अब 2 घंटे हो गए हैं, उनका कुछ पता नहीं। मैंने फ़ोन बंद किया और इमरान से कहा, यहाँ भी गड़बड़ हो गई है, यूसुफ अस्पताल से कहीं चला गया है। कहाँ जा सकता है? इमरान ने पुरसोच लहजे में कहा। जिलानी बोला, बाज लोग अस्पताल तब्दील करते वक्त भी बताते नहीं और बहाने से निकल जाते हैं। ये भी तो यही केस नहीं? मुझे तो लगता है कि इस मामले में शाजिया बाई का अमल दखल है। हो सकता है कि उसने यूसुफ को कोई मशवरा दिया हो। यह भी मुमकिन है कि जो 2 बंदे आए वो भी उसी के भेजे हुए हों। मैंने कहा, लेकिन इसमें ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वो लोग डॉक्टर से सीधे सीधे कह सकते थे कि हम डिस्चार्ज होना चाहते हैं। इमरान ने कहा। मैं और इमरान फौरन अस्पताल के लिए रवाना हुए। इमरान ने अपनी मेहरान कार अस्पताल से कुछ फासले पर खड़ी की। मैं अंदर चला गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर 30-32 साल का संजीदा सा शख्स था। उसने बताया कि अभी तक मरीज का कुछ पता नहीं, ना ही कोई फोन वगैरह आया है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आपको उनकी हालत का पता था, आपने उन्हें इस तरह जाने क्यों दिया? वो बोला, मोहतरम, हम किसी को जबरदस्ती रोक नहीं सकते। आप जानते ही हैं, यहाँ मरीज के दाखिल होते ही कुछ रकम एडवांस में जमा कर ली जाती है। इस एडवांस के होते हुए हमारे पास कोई जवाब नहीं रह जाता कि हम किसी मरीज को नकलो हरकत से रोकें। लेकिन डॉक्टर साहब, मरीज की जिस्मानी हालत भी तो होती है। आप जानते हैं, अभी उनके जख्म की स्टिचिंग भी नहीं हुई थी। नहीं, स्टिचिंग तो हो चुकी है। ये देखिए, ये सब कुछ लिखा है फाइल में। इसके बावजूद मैंने उन्हें बाहर जाने से मना किया था। इसी दौरान में मुझे अस्पताल के मेन दरवाजे पर यूसुफ के दोस्त वसीम अहमद की सूरत दिखाई दी। वो हवास बाख्ता था और उसका रंग फीका पड़ा हुआ था। मुझे देखकर वो सीधा मेरी तरफ आया। कुछ पता चला यूसुफ का? उसने छूटते ही पूछा। यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ, उसके पास तो तुम थे। मैंने कहा, मैं सिर्फ आध घंटे के लिए गया था। मुझे अपने भतीजे को कॉलेज से लेकर घर छोड़ना था। वापिस आया तो यूसुफ नहीं था। ये डॉक्टर साहब कोई और कहानी सुना रहे हैं। यूसुफ का फोन भी मुसलसल बंद जा रहा है। अब तुम कहाँ से आ रहे हो? मैंने पूछा। यहाँ पास ही 2-3 और प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं। देख कर आया हूँ कि शायद वो वहाँ शिफ्ट हुआ हो। स्टिचिंग के बावजूद उसका खून रिस रहा था और वो पाँव को सुन्न महसूस कर रहा था। फिर वसीम अहमद ने मुझे इशारे से एक तरफ बुलाया। हम कुछ दूर कॉरिडोर में चले गए। वो सरगोशी के अंदाज में बोला, कहीं ये वही कल रात के फड्डे वाला मामला तो नहीं? जिन लोगों से यूसुफ का झगड़ा हुआ था, वो उसे डरा धमकाकर या बहला फुसला कर ले गए हों। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी दौरान में मेरे सेल फोन की बेल होने लगी। मैंने चौंक कर देखा, लेकिन ये यूसुफ का नहीं, सरवत का नंबर था। कुछ देर तक तजब्जुब में रहने के बाद मैंने कॉल रिसीव की। हेलो। कुछ देर खामोशी रही। फिर सरवत ने परेशान आवाज में कहा, क्या बात है, यूसुफ फोन क्यों अटेंड नहीं कर रहे? पिछले 2 घंटे से कोशिश कर रही हूँ। वो दरअसल पेन महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने पेन का इंजेक्शन लगाया है और ट्रैंकुलाइजर दिया है। वो सो गया है। मैंने धीमी आवाज में कहा, आप इस वक्त कहाँ हैं? अस्पताल में हूँ। वो जरा तवक्कुफ से बोली, मैं परेशान हूँ, कहीं आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? आखिर आप बताते क्यों नहीं कि किस अस्पताल में हैं? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? छुपाने वाली कोई बात नहीं। यूसुफ का ख्याल था कि 2-4 घंटों में उसे घर चले ही जाना है। फिर तुम लोगों को तकलीफ देने का फायदा? अभी वो जागता है तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हें फोन कर ले। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके, मैंने कहा। बात खत्म हो गई थी, लेकिन फोन बंद होने की आवाज नहीं आई। मैंने फोन कान से लगाए रखा।
شاید وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی۔ چند سیکنڈ بعد اس کی آواز ابھری۔ وہ بدلے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی، تابش، ہاں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں۔ یہ دکھ مجھے ہر سکھ سے زیادہ عزیز ہیں سروت۔ میری ایک بات مان لیں تابش، آپ شادی کر لیں۔ میں نے آپ کے لیے بڑی دعائیں مانگی ہیں، مجھے یقین ہے آپ کو بڑی اچھی لڑکی ملے گی، وہ آپ کے ہر دکھ کو سکھ میں بدل دے گی، مجھے یقین ہے تابش۔ مجھے میرے حال پر رہنے دو سروت، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور نصرت کی باتوں پر نہ جایا کرو۔ وہ جو کچھ کہتی ہے وہ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ جب تم پر کوئی دباؤ ڈالتی ہے تو خود مجھے بھی برا لگتا ہے۔ وہ روحان سی آواز میں بولی، آپ بالکل ٹھیک ہیں تو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں؟ کیوں میرا دل ہر وقت مجھے ملامت کرتا ہے؟ کیوں میں خود کو زنجیروں میں جکڑا محسوس کرتی ہوں؟ پلیز تابش، پلیز مجھ پر رحم کریں، مجھے آزاد کر دیں، اور میں تبھی آزاد ہوں گی جب آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں نے کہا، اگر اپنے ارد گرد میری موجودگی تمہیں پریشان کرتی ہے تو میں دور چلا جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں دکھائی نہ دوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس کے سسکنے کی مدھم آواز آتی رہی۔ چند سیکنڈ بعد اس نے فون بند کر دیا۔ میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سروت بے چینی سے یوسف کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں یوسف سے رابطہ کراتا ہوں، لیکن یوسف کہیں نہیں تھا، وہ ہسپتال سے غائب ہو چکا تھا۔ وسیم احمد اس صورتحال سے پریشان تھا۔ میں جب فون پر عمران سے بات کر رہا تھا وہ کہیں کھسک گیا۔ شاید اس نے جان لیا تھا کہ اب یہ معاملہ پولیس تک جانے والا ہے۔ وہ اس پھڈے سے بچنا چاہتا تھا۔ یقیناً اسے یہ ڈر بھی رہا ہوگا کہ یوسف کا بھید کھل جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کل رات وہ کہاں تھا۔ میں عمران کے پاس گاڑی میں پہنچا۔ اس نے پوچھا، تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ یار، میں اس سارے معاملے میں ملوث ہو چکا ہوں۔ سروت کو پتہ لگ چکا ہے کہ یوسف کے زخمی ہونے کے بعد میں اس کے ساتھ تھا، میں ہی اسے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ اب وہ یوسف کے بارے میں ہر بات مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ تو کوئی بات نہیں جگر، ڈھونڈ لیتے ہیں اسے، امید ہے کہ مل جائے گا، اور اگر نہ بھی ملا تو تمہارے لیے تو اچھا ہی ہے۔ اسی بات سے تو ڈر رہا ہوں، میں نے کہا، کہیں سروت کے ذہن میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ آ جائے۔ میں اور عمران ہسپتال کے سامنے سے یوسف کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ اگلے قریباً 4 گھنٹے ہم نے شہر کی سڑکیں ناپتے ہوئے گزارے، مختلف ہسپتالوں میں گئے، تھانوں وغیرہ میں پتہ کرایا، قریباً وہ سب جگہیں دیکھیں جہاں یوسف کے پائے جانے کا امکان ہو سکتا تھا۔ وسیم احمد تو کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ہم نے یوسف کی ملازمہ حمیدن کے تعاون سے یوسف کے ایک اور دوست ابو بکر کا پتہ چلایا، اور پھر ابو بکر کے ذریعے ہم نے کئی ایسے ٹھکانے دیکھے جہاں یوسف کی موجودگی کا امکان تھا۔ اس ساری بھاگ دوڑ کے دوران میں ہمیں اپنی طرف سے بھی محتاط رہنا پڑ رہا تھا۔ صرف 2 دن پہلے یہیں لاہور کی سڑکوں پر جاوا کے غنڈوں سے ہمارا بھرپور ٹاکرا ہو چکا تھا۔ وہ لوگ اب بھی آس پاس موجود ہو سکتے تھے۔ بہرحال اس وقت ہم بھی غافل نہیں تھے۔ مہران گاڑی کے خفیہ خانے میں 222 رائفل اور ماؤزر موجود تھا، کافی ایمونیشن بھی تھا۔ ذہنی طور پر بھی ہم پوری طرح تیار تھے۔ حیران کن طور پر یوسف کا کوئی کھوج لگا اور نہ اس کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا۔ اس دوران میں 3-4 بار سروت اور نصرت کی کالز میرے سیل فون پر آ چکی تھیں، لیکن میں نے انہیں اٹینڈ نہیں کیا۔ میری یہ خاموشی میری پوزیشن کو مزید خراب کر رہی تھی۔ میرا دھیان بار بار شازیہ بائی کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں ہمارا جانا خطرے سے خالی تو نہیں تھا، مگر اب خطرہ مول لیے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ شازیہ بائی کی طرف روانہ ہونے سے پہلے میں نے سروت کو کال کر دینا ضروری سمجھا۔ رابطہ ہوا تو وہ پریشان آواز میں بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ہماری جان نکال رہے ہیں؟ آپ یوسف سے رابطہ کیوں نہیں کراتے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سروت، میں تمہیں یوسف کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ویسے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایک مشرقی بیوی کی حیثیت سے سروت کے لہجے میں سینکڑوں اندیشے سمٹ آئے۔ وہ ہسپتال میں نہیں ہے، میں کچھ دیر کے لیے کپڑے وغیرہ بدلنے گیا تھا، واپس آیا تو وہ جا چکا تھا۔ جا چکا تھا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، سروت نے قریباً چلا کر کہا۔ ڈیوٹی ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ 2 بندے آئے تھے، وہ پہلے یوسف سے باتیں کرتے رہے، پھر یوسف ان کے ساتھ ویل چیئر پر مین دروازے کی طرف چلا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ابھی 5 منٹ میں بیڈ پر واپس آ رہا ہے، لیکن وہ آیا نہیں۔ اوہ گاڈ، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آپ یہ تو بتائیں کہ آپ ہیں کہاں، کس ہسپتال سے بات کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، سروت سے فون کسی اور نے لے لیا۔ یہ ایک بھرائی ہوئی سی مردانہ آواز تھی۔ پتہ چلا کہ یہ یوسف کے والد فاروقی صاحب ہیں۔ وہ دمے کے مریض تھے اور آج کل شدید بیمار تھے۔ انہوں نے ہانپتے ہوئے لہجے میں مجھ سے صورتحال دریافت کی۔ میں نے وہ سب کچھ بتا دیا جو اس سے پہلے سروت کو بتایا تھا۔ انہوں نے ہسپتال کا نام پوچھا، میں نے ہسپتال کا نام بھی بتا دیا۔ وہ بولے،
ہم 15-20 منٹ میں ہسپتال پہنچ رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ہسپتال میں نہیں ہوں، یوسف کے ایک دوست کے ساتھ ہی اس کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر انہیں ساری تفصیل بتا دے گا۔ ثروت کے گھر والوں کو ہسپتال کا بتا کر میں نے خود کو قدرے ہلکا محسوس کیا۔ میرا دھیان بار بار شازیہ بائی کی طرف ہی جا رہا تھا۔ وہ یوسف کے لاپتہ ہونے سے صرف 2-2.5 گھنٹے پہلے اس سے ملنے ہسپتال آئی تھی۔ بظاہر وہ تیمارداری کے لیے آئی تھی، لیکن یہ بات دل کو کچھ لگتی نہیں تھی۔ شازیہ اور یوسف کے درمیان صرف گاہک اور نائکا کا رشتہ تھا، اور یہ رشتہ بھی فقط 2-4 دن پہلے وسیم احمد کے ذریعے ہی استوار ہوا تھا۔ پھر مجھے بار بار وہ چمکیلی آنکھوں والا شخص بھی یاد آ رہا تھا جو شازیہ بائی کے ساتھ یوسف کی مزاج پرسی کے لیے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں یوسف کے لیے غیر معمولی توجہ اور دلچسپی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ عمران کے گوش گزار کیا۔ وہ بولا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شازیہ بائی جیسے لوگ خوش شکل لڑکیوں کو تو غائب کر سکتے ہیں، لیکن یوسف فاروقی جیسے 26-27 سالہ بندے سے انہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ بظاہر یہ کوئی اغوا اور تاوان والا معاملہ بھی نہیں لگ رہا، بس ایک ہی بات کی طرف دھیان جاتا ہے۔ وہ کیا؟ ہو سکتا ہے کہ کل رات شازیہ کی کوٹھی میں چند گھنٹے گزارنے کے بعد یوسف کو معلوم ہو گیا ہو کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ جو لڑکی اس کو دی گئی ہے وہ فلمی ہیروئن نہیں بلکہ اس کی نقل ہے۔ ظاہر ہے کہ یوسف نے 10 لاکھ روپیہ نقل کے لیے خرچ نہیں کیا تھا۔ اسی بات پر خریدار اور دکاندار میں جھگڑا ہوا ہوگا۔ دکاندار یعنی شازیہ نے اس خوف سے کہ راز تشت ازبام ہو جائے گا اور دوسرے گاہک بھی متاثر ہوں گے، خریدار کو غائب کرا دیا ہو۔ تمہاری بات خارج از امکان نہیں عمران، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ہسپتال پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد یوسف نے فون پر اپنے ہمراز وسیم احمد سے فون پر بات کی تھی۔ اس گفتگو کے دوران میں کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ میں بڑے غور سے یوسف کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے بھی شک تھا کہ شاید وہ وسیم سے شازیہ بائی کے دھوکہ دہی کے بارے میں کوئی بات کرے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس نے کوئی ایسی بات کہی ہو۔ میری اور عمران کی گفتگو کے بعد یہ ضروری محسوس ہوا کہ ہم ایک بار شازیہ بائی سے بات کریں اور اس واقعے کے بارے میں اس کا رد عمل معلوم کریں۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم سیدھے شازیہ بائی کے کوٹھے پر پہنچ جاتے، لیکن پچھلی بار شازیہ بائی کے کوٹھے پر پہنچنا ہمارے لیے ایک لحاظ سے خطرناک ثابت ہوا تھا۔ وہاں جاوا کا کوئی گرگا موجود تھا اور اس نے ہمیں پہچان لیا تھا۔ وہیں سے لوگ ہمارے پیچھے لگے تھے، جس کا نتیجہ ہوٹل لالازار کی زوردار لڑائی کی صورت میں نکلا تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ہم خود بازار حسن میں جانے کے بجائے بذریعہ فون شازیہ بائی سے رابطہ کریں اور اس معاملے کی ٹوہ لیں۔ عمران کے پاس شازیہ بائی کے بالا خانے کا نمبر موجود تھا۔ وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس نے کال ملانے کی کوشش کی۔ پہلی 2-3 بار تو کسی نے فون اٹھایا ہی نہیں، پھر کسی دلال ٹائپ شخص نے کال اٹینڈ کی۔ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بول رہا تھا۔ عمران نے اس سے گاہک کی حیثیت سے بات کی اور اسے کہا کہ وہ شازیہ بائی کو لائن پر بلائے۔ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھا اور پھر روکھے پھیکے لہجے میں بولا کہ وہ دوا کھا کر سو رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ عمران کسی طرح کی آرگیومنٹ کرتا، فون کھٹاک سے بند کر دیا گیا۔ عمران نے دوبارہ کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی 3-4 منٹ بعد کال اٹینڈ ہوئی۔ بولنے والا پھر وہی غسیلہ ایجنٹ تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بدتمیزی سے بولا اور فون بند کر دیا۔ عمران نے اسے غائبانہ 2-3 صلاواتیں سنائیں، پھر علاقے کے انسپیکٹر سے رابطہ کیا۔ یہ وہاں کا SHO بھی تھا۔ عمران کے ساتھ اس کا تعارف راجہ والے جھگڑے کے دوران میں ہوا تھا۔ عمران نے شوکت نامی اس انسپیکٹر کو فون پر ہی ساری صورتحال بتائی اور اسے کہا کہ وہ شازیہ بائی کے کوٹھے پر جائے اور اندازہ لگانے کی کوشش کرے کہ شازیہ بائی کا ہاتھ یوسف کی گمشدگی والے معاملے میں ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کہاں تک ہے۔ انسپیکٹر شوکت ذہین بندہ لگتا تھا اور خاصا معاملہ فہم بھی تھا۔ اس نے کہا کہ وہ فیصل ٹاؤن سے ایک بندے کو گرفتار کرنے جا رہا تھا، لیکن اب یہ کام ملتوی کر کے سیدھا ہیرا منڈی پہنچتا ہے اور 1-1.5 گھنٹے میں رپورٹ دیتا ہے۔ ہم اندرون شہر والے گھر واپس آ گئے اور بے قراری سے انسپیکٹر کے فون کا انتظار کرنے لگے۔ اس دوران میں ایک بار ثروت کی کال بھی آئی، لیکن مجھے سننے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں قصوروار نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی خود کو قصوروار محسوس کر رہا تھا۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد انسپیکٹر شوکت نے عمران کے موبائل پر کال کی۔ عمران نے اسپیکر آن کر دیا تاکہ میں بھی انسپیکٹر کے ساتھ ہونے والی گفتگو سن سکوں۔ انسپیکٹر نے کہا، عمران صاحب، شازیہ بائی واقعی دوا کھا کر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے مشکل سے جگایا۔ اسے اس بات کا افسوس ہے کہ اس کی گلبرگ والی کوٹھی کے عین سامنے کچھ لوگوں نے اس کے گاہک پر حملہ کر کے اسے زخمی کیا ہے، اس لیے وہ یوسف فاروقی کی عیادت کے لیے ہسپتال بھی گئی تھی۔ بہرحال وہ تو اس بات سے بالکل انکاری ہے کہ یوسف کے گم ہونے میں اس کا کوئی ہاتھ ہے۔ اس کا خیال ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہی کہیں گیا ہے۔ وہ یہاں اپنے علاج سے مطمئن نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی اور ہسپتال میں داخل ہو گیا ہو۔ اسے امید ہے کہ 2-4 گھنٹوں میں اس کی طرف سے کوئی فون وغیرہ آ جائے گا۔ عمران نے پوچھا، وہ بندہ کون تھا جو عیادت کے وقت اس کے ساتھ تھا؟ اس کا نام بشیر احمد ہے، وہ بازار ہی کا بندہ ہے۔
اس نے ایک پلازا ٹھیکے پر لیا ہوا ہے، میں اس سے بھی ملا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تو یوں ہی شازیہ بائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ تمہارا اپنا اندازہ کیا ہے شازیہ بائی کے بارے میں؟ عمران نے پوچھا۔ انسپیکٹر شوکت بولا، میں اس عورت کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، اپنے پیشے میں تو ایک دم ماسٹر ہے، بازار میں کافی ساکھ ہے اس کی، تھوڑا بہت تعلق فلم والوں سے بھی ہے اس کا۔ میرے اندازے کے مطابق تو یہ اپنے ہاتھ صاف رکھتی ہے، کسی پھڈے والے کام میں نہیں پڑتی۔ مجھے اس تھانے میں 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، بس 2-3 بار ہی ایسا ہوا ہے کہ اس کی کوئی لڑکی تھانے آئی ہے، اس سے پہلے کا ریکارڈ بھی تقریباً صاف ہی ہے۔ انسپیکٹر شوکت سے عمران نے 15-20 منٹ گفتگو کی۔ انسپیکٹر کی گفتگو تو شازیہ بائی کے حق میں ہی تھی۔ عمران بولا، یا تو بائی واقعی اس معاملے میں ملوث نہیں، یا پھر انسپیکٹر نے حرام زدگی کی ہے، تھوڑا بہت مال کھا لیا ہے بائی سے۔ میں نے کہا، یہ فرما رہا ہے کہ شازیہ بائی اپنے ہاتھ صاف رکھتی ہے اور کسی پھڈے والے کام میں نہیں پڑتی، لیکن یہاں تو یہ پھڈے والا کام کر رہی ہے، جاوے اور سلطان چٹے وغیرہ کی آلائکار بنی ہوئی ہے، اصلی ڈبے میں نقلی مال بیچ رہی ہے۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ عمران نے سر ہلایا اور ایک بار پھر بذریعہ فون شازیہ بائی سے رابطے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک بار پھر اسی زہریلے دلال سے واسطہ پڑا۔ عمران کی آواز پہچانتے ہی اس نے ریسیور پٹخ دیا۔ میں نے کہا، کیوں نہ ایک بار بائی جی سے ملنے کا رسک لے ہی لیا جائے؟ تو ٹھیک ہے جگر، رسک کے لیے تو ہم ہر وقت تیار ہیں۔ رسک لینے کی ہمت اور جرت ہمارے خاندان میں ٹوپی سے آئی ہے۔ ٹوپی؟ یہ کون تھا؟ یار وہی اپنا نپولین بوناپارٹ، دادا جی کا لنگوٹیا یار تھا وہ، دونوں نے اکٹھے ہی میٹرک کیا تھا۔ پھر نپولین تو فوج میں چلا گیا فرانس کو آزاد شہزاد کرانے کے لیے، اور دادا جی نے بادامی باغ میں اسپیئر پارٹس کی دکان کھول لی، لیکن دونوں کی دوستی برقرار رہی۔ جب بھی موقع ملتا تھا وہ پیرس یا لاہور میں ملتے رہتے تھے۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے لیکن یہ حقیقت ہے، نپولین نے جاپان پر ایٹم بم گرانے کا جو خطرناک فیصلہ کیا تھا وہ دادا جی کے مشورے سے ہی کیا تھا۔ جاپان پر بم نپولین نے نہیں، امریکہ نے گرایا تھا، اور اس وقت روز ویلٹ امریکہ کا صدر تھا۔ یہی تو وہ تاریخی غلطی ہے جو اب تک تاریخ دان کرتے رہے ہیں۔ میں عنقریب اپنے فساد پلس پر اس سلسلے میں لمبا چوڑا شوشہ میرا مطلب ہے پروگرام چھوڑنے والا ہوں۔ اس کو ڈیبیٹ کرانا کہتے ہیں۔ دیکھنا یہ تاریخ کو بدل دے گا، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں جگر، تمہارا یہ خادم اس سے پہلے بھی تاریخ بدل چکا ہے۔ میں خاموش رہا۔ وہ بولا، لگتا ہے تم اسے مذاق سمجھ رہے ہو۔ جانے من، میں واقعی تاریخ بدل چکا ہوں۔ نصرت 9ویں کا امتحان دے رہی تھی، اس کا تاریخ کا پرچہ تھا، اس کی تاریخ کی کتاب اسٹڈی میں پڑھی تھی۔ میں نے تاریخ بدل دی اور اس کی جگہ ایف اے کی تاریخ رکھ دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس میں سر کھپاتی رہی اور بڑے اچھے نمبروں سے فیل ہو گئی۔ چینل والے اپنے ارد گرد والوں کی مدد اسی طرح کرتے ہیں۔ میں نے تائید کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بولنا شروع ہو گیا تھا، اور اب یہی حل تھا سما خراشی سے بچنے کا۔ اب رات کے 9 بجنے والے تھے۔ یہ ایک اور ویکینڈ کی رات تھی، خوشگوار اور بارونق۔ میں اور عمران جیلانی کی لائی ہوئی ایک سوئفٹ میں بیٹھے اور شازیہ بائی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم پورے انتظام کے ساتھ جا رہے تھے۔ گاڑی کے خفیہ خانے میں 222 رائفل اور اس کا وافر ایمونیشن موجود تھا۔ ہم دونوں کے پاس بھرے ہوئے پسٹل بھی تھے۔ میرے پاس وہی کولٹ پسٹل تھا جو چند روز پہلے ہم نے سیکریٹری ندیم سے حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور اہم ہتھیار تھا، اور اس ہتھیار کو حاصل کرنے کے بعد میرے اعتماد میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ وہی چاقو تھا جسے راجہ خنجر کا نام دیتا تھا۔ یہ چاقو وہ ندیم سے حاصل کر چکا تھا، لیکن اس نے ہمیں ابھی تک اس کے بارے میں بتایا نہیں تھا۔ وہ اس چاقو کے حوالے سے کچھ رقم کھری کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے یہ رقم کھری کر دی تھی۔ عمران نے 3000 تو اسے پہلے دیے تھے، مزید 4000 بھی دے دیے تھے۔ اس نے وہ چاقو ہمارے حوالے کر دیا تھا۔ وہ بالکل بکری ٹائپ کا بندہ ثابت ہو رہا تھا۔ آج کل وہ اچرا کے قریب ایک اور ہوٹل میں رہائش پذیر تھا اور ایشوریہ رائے ثانی کا نام لے کر آہیں بھر رہا تھا۔ بازار حسن ایک بار پھر جوبن پر تھا۔ جگمگاتی روشنیاں، کھڑکیوں میں لہراتے آنچل، سرخی پاؤڈر سے لتھڑے ہوئے نئے اور سیکنڈ ہینڈ چہرے، گھنگروؤں کی چھنا چھن، پکوانوں کی مہک، دلالوں کی آوازیں، ہجڑوں کے ٹھٹھے، اور ان سب کے اندر موتیے کی پاکیزہ خوشبو، جیسے گندی نالی میں کوئی ہیرا جگمگا رہا ہو۔ بازار کے اندر رش تھا۔ ہم نے اپنی گاڑی شازیہ بائی کے پلازا نما بالا خانے سے کچھ فاصلے پر ہی روک دی۔ کہیں پاس کے کوٹھے پر فلم امراؤ جان کا گیت گونج رہا تھا، جو بچا تھا وہ لوٹانے کے لیے آئے ہیں۔ ابھی ہم گاڑی سے اترنے اور شازیہ بائی کے ٹھکانے کی طرف جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شازیہ کے پلازا نما بالا خانے کی طرف سے ایک نوخیز لڑکی تیزی کے ساتھ آئی۔ اس نے خود کو ایک لمبی چادر میں لپیٹ رکھا تھا
وہ واضح طور پر خوفزدہ بلکہ حواس باختہ دکھائی دیتی تھی، جیسے کوئی پیچھے لگا ہوا ہو، لیکن بظاہر کوئی اس کے پیچھے بھی نہیں تھا۔ وہ ایک خوشپوش ہجڑے سے ٹکرائی۔ ہجڑے نے اپنی پھٹی ہوئی آواز میں کچھ کہا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی ہمیں ہرگز توقع نہیں تھی۔ لڑکی کی نگاہ ہماری کار پر پڑی۔ وہ کار کی طرف آئی۔ اس نے عقبی دروازہ کھولا اور غڑاپ سے اندر بیٹھ گئی۔ نہ صرف بیٹھ گئی بلکہ اس نے خود کو پچھلی نشست پر نیم دراز کر دیا۔ نیم تاریکی میں وہ ہمیں اچھی طرح دیکھ سکی تھی نہ ہم۔ وہ لرزاں آواز میں بولی، پلیز میری مدد کریں، وہ غنڈے میرے پیچھے ہیں، پلیز۔ آخری الفاظ کہتے کہتے وہ کچھ اور بھی نیچے ہو گئی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ نشست پر دراز ہو گئی ہے۔ پرفیوم کی خوشبو ساری گاڑی میں بھر گئی تھی۔ ایک کھڑکی سے آنے والی روشنی سیدھی لڑکی کے چہرے اور گردن پر پڑ رہی تھی۔ اس کی عمر 20 سال کے قریب ہوگی۔ نقوش اچھے تھے، کانوں میں طلائی جھمکے نظر آ رہے تھے، آنکھوں میں خوف جمع ہوا تھا۔ کون لوگ ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ بازار کے ہی ہیں، مجھے زبردستی لے جانا چاہتے ہیں۔ کہاں؟ اپنے مالک کے پاس۔ بہت برا بندہ ہے، میں اسے جانتی ہوں۔ لڑکی کے لب و لہجے اور کسی حد تک حلیے سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اسی بازار کی چیز ہے، ایک نوجوان طوائف جو کسی ڈر سے یہاں آ چھپی ہے، لیکن پھر بھی یہ بازار حسن تھا۔ یہاں ہر طرف گھاتیں لگی ہوئی تھیں اور پوری طرح چوکس رہنے کی ضرورت تھی۔ کیا کہا جا سکتا تھا کہ یہ اس لڑکی کی کوئی چال ہی ہو؟ کچھ دیر بعد وہ کپڑے پھاڑ کر شور مچا دے کہ اسے اغوا کیا جا رہا ہے، یا دھمکی دے دے کہ وہ ایسا کرنے جا رہی ہے۔ اچانک کچھ لوگ نظر آئے اور کم از کم اس بات کی تو تصدیق ہو گئی کہ لڑکی کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ یہ 3-4 بندے تھے۔ ان کے حلیوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اسی بازار کی کمائی سے پروان چڑھے ہیں۔ وہ ہم سے 40-50 قدم کی دوری پر تھے اور کسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ لڑکی نے بھی انہیں دیکھ لیا اور نشست پر کچھ اور دبک گئی۔ اس نے اپنی ٹانگیں موڑ کر گھٹنے پیٹ سے لگا لیے تھے اور بالکل سکڑ گئی تھی۔ عمران نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اتفاقاً گاڑی کا غلاف دونوں نشستوں کے درمیان خلا میں پڑا تھا۔ عمران نے تیزی سے یہ غلاف لڑکی کے اوپر پھیلا دیا۔ تلاش کرنے والے افراد ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، دکانوں کے اندر جھانک رہے تھے۔ انہوں نے کچھ دور کھڑی ایک کار کی کھڑکیوں سے آنکھیں لگا کر بھی دیکھا۔ انہیں جیسے یقین تھا کہ لڑکی آس پاس ہی کہیں ہے۔ تب میری نگاہ شازیہ کے بالا خانے کی طرف اٹھی۔ میں نے دیکھا وہاں بالکنی میں بھی ایک مرد اور 2 عورتیں موجود تھیں۔ وہ بھی متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ لڑکی غلاف کے نیچے سے بولی، گاڑی چلا دو پلیز، مجھے یہاں سے آگے لے جاؤ۔ آگے کہاں لے جائیں؟ راستہ ہی نہیں ہے، عمران نے کہا۔ تم بس چپکی لیٹی رہو، عمران نے اسے ہدایت کی۔ وہ سہم کر چپ ہو گئی۔ تلاش کرنے والے ہمارے دائیں بائیں گھوم رہے تھے۔ ان میں سے ایک دوڑتا ہوا قریبی گلی میں چلا گیا۔ 2 باتیں کرتے ہوئے ہماری گاڑی کی طرف آئے۔ ایک نے بازاری لہجے میں کہا، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی حرامزادی، یہیں کہیں گھس کے بیٹھی ہوگی، پر نظر آئے تو پھر ہے نا۔ دوسرے نے دانت پیسے۔ ایک نے بلا تکلف ہماری گاڑی کی کھڑکی سے چہرہ لگایا اور آنکھیں سکیڑ کر اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ عمران نے کھڑکی کا شیشہ اتار کر فوراً اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ گل سنے پہلوان، کیا جھاتیاں مار رہے ہو؟ کوئی کڑی تو نہیں دیکھی تم نے؟ پہلوان نما شخص نے کہا۔ کڑیاں ہی تو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں ہے کیا؟ پر تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ لال پھولوں والی چادر لی ہوئی ہے اس نے، نیلی شلوار قمیص ہے، ابھی اس سامنے والے پلازے سے اتری ہے۔ ہاں ہاں دیکھی ہے، عمران نے کہا۔ کہاں؟ یہیں پر ہے یار، گاڑی کو غور سے دیکھو، عمران بولا۔ کیا مطلب؟ گاڑی کے نیچے گھسی ہے یار، عمران نے سرگوشی کی۔ پہلوان نے پہلے غیر یقینی نظروں سے عمران کو دیکھا، پھر جھک کر گاڑی کے نیچے دیکھا۔ مزید تسلی کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہاں کچھ نہیں تھا۔ عمران نے نشیلے انداز میں کہا لگایا۔ پہلوان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے غصیلی نظروں سے عمران کو دیکھا اور بڑبڑاتا ہوا آگے نکل گیا۔ لڑکی پچھلی نشست پر دم پخت پڑی تھی۔ اسی دوران میں سامنے سڑک پر پھنسے ہوئے ایک تانگے کو راستہ مل گیا اور سڑک پر رش کچھ کم ہو گیا۔ عمران نے کار سٹارٹ کر دی اور اسے دھیمی رفتار سے آگے بڑھانے لگا۔ گاڑی انچ سرکتی ہوئی کچھ آگے نکل گئی تو راستہ کچھ کشادہ ہو گیا۔ عمران نے چابک دستی سے ڈرائیونگ کی اور 2-4 منٹ کے اندر گاڑی کو شازیہ بائی والے پلازے سے 1.5-2 فرلانگ دور لے آیا۔ یہ جگہ بھی بازار حسن کا حصہ ہی تھی، تاہم یہاں بھیڑ کچھ کم تھی۔ زیادہ تر نچلے درجے کی طوائفیں تھیں۔ وہ کہیں کہیں دروازوں اور کھڑکیوں میں کھڑی اپنی بوسیدہ چمڑی کے لیے خریدار ڈھونڈ رہی تھیں۔ یہاں ایک بڑا سا چائے خانہ بھی تھا جہاں لکڑی کی بینچوں پر مزدور ٹائپ افراد بیٹھے VCR پر انڈین ناچ گانا دیکھ رہے تھے، اپنے جسم کھجا رہے تھے اور سگریٹ پھونک رہے تھے۔ عمران نے گاڑی ایک بغلی سڑک پر موڑی اور 2 بند دکانوں کے سامنے کھڑی کر دی۔ یہاں روشنی بھی زیادہ نہیں تھی۔ میں نے نوخیز طوائف کے اوپر سے غلاف ہٹایا اور اس سے کہا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے، اب خطرہ نہیں ہے۔
اس نے پہلے غلاف میں سے اپنا ڈرا ہوا چہرہ نکالا، پھر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سینہ دھونکنے کی طرح چل رہا تھا، سراہی دار گردن میں نسیں دھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ عمران نے کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے پہلی بار غور سے عمران کو اور مجھے دیکھا۔ اس کی کاجل بھری آنکھوں میں شناسائی کے آثار نظر آئے۔ وہ قدرے حیرانی سے بولی، آپ تو وہی ہیں جو کچھ دن پہلے ہمارے کوٹھے پر آئے تھے۔ آپ کا نام عمران صاحب ہے نا؟ عمران نے کہا، تو تم شازیہ کے پاس ہوتی ہو؟ جی ہاں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں اس دن آپ کے سامنے بھی آئی تھی۔ ہاں، اب کچھ لگ تو رہا ہے کہ تمہیں دیکھا تھا۔ عمران نے بات بنائی، اب کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ تم چھپ کیوں رہی ہو؟ اس کا چہرہ ایک بار پھر زرد نظر آنے لگا۔ کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد وہ بولی، وہ ایک گاہک ہے ہمارا، بڑا خبیث بندہ ہے، اس نے مجھے بلوایا ہے، میں اس کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ عمران نے کہا، تم لوگوں کے گاہک تو ہوتے ہی خبیث ہیں، نیک شریف بندے کا اس بازار سے کیا تعلق؟ وہ پکا شرابی ہے، شراب میں پتہ نہیں کیا کیا گولیاں گھول کر پیتا ہے، ایک دم جانور ہے۔ میں پہلے 2 بار جا چکی ہوں اس کے پاس، یہ دیکھیں یہ دیکھیں۔ اس نے اپنی کھلی آستینیں کندھوں تک چڑھا کر دکھائیں۔ کئی جگہ پرانے نیل سے نظر آ رہے تھے۔ لڑکی کے چہرے پر نفرت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تو تم نے شازیہ بائی سے کہنا تھا کہ تم جانا نہیں چاہتی ہو، لیکن وہ مجھے ہی بلا رہا ہے، اور بڑی باجی میں اتنی ہمت نہیں کہ اسے انکار کر سکے، شاید کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں، وہ جینا حرام کر دیتا ہے دوسروں کا۔ طوائف زادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہے کون؟ میں نے پوچھا۔ مجھے نام کا تو ٹھیک سے پتا نہیں، اسے بھائی بھائی کہتے ہیں، بڑے بڑے کتے پال رکھے ہیں اس نے، یہیں صدر کے علاقے میں کئی کنال کی کوٹھی ہے اس کی۔ تو تم اس کے ڈر سے بھاگ آئی ہو، لیکن آج کی رات تم بچ بھی گئیں تو کل پھر تمہارے لیے مصیبت آ جائے گی۔ میں نے کہا، ہاں یہ تو ہے، اس نے مری مری آواز میں جواب دیا، اس کے لیے تو ہر ایک گھڑے کی مچھلی کی طرح ہے، بڑے لمبے ہاتھ ہیں اس کے۔ عمران نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، اس کا کوئی اتا پتا ہے تمہارے پاس؟ لڑکی نے انکار میں سر ہلایا، پھر کچھ دیر تک سوچ کر بولی، آپ کیا کرو گے؟ تم دیکھتی رہو کیا کرتے ہیں۔ عمران نے کش لے کر کہا، لیکن وہ بہت خطرناک ہے، آپ لوگوں کے اندازے سے زیادہ۔ بڑی باجی یا کوئی بھی باجی اس سے دشمنی مول نہیں لے سکتی، سارا بازار ڈرتا ہے۔ آپ تو بس اتنا کریں کہ مجھے ان گلیوں سے باہر نکال دیں، بڑی سڑک پر پہنچ کر میں کوئی ٹیکسی رکشہ لے لوں گی۔ پھر کیا کرو گی؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا کاجل پھیل رہا تھا، وہ روحانسی آواز میں بولی، اور کچھ نہ ہوا تو وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ تو کیا؟ تو کوئی زہریلی چیز کھا لوں گی، جان چھوٹ جائے گی، یا کم از کم کچھ دنوں کے لیے ہسپتال تو پہنچ جاؤں گی۔ وہ باقاعدہ رو دی۔ عمران نے کہا، دیکھو تم ہماری پناہ میں آئی ہو، تم نے ہم سے مدد مانگی ہے، ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، جس کا ساتھ دیتے ہیں اس کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ تم اس بندے کا اتا پتا بتاؤ، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے، اگر کچھ ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ وہ تذبذب میں تھی، مگر وہ عمران ہی کیا جو کسی کے تذبذب کو اپنی جادو بیانی سے دور نہ کر دے۔ میں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ 2-3 منٹ بعد وہ نیم رضامند نظر آنے لگی۔ اس دوران میں اس نے اپنا نام نیلم بتایا۔ رات اپنے جوبن پر تھی، آسمان شفاف تھا، ایک مست ہوا چل رہی تھی۔ یہ دوسرا پہر تھا، لیکن ان گلی کوچوں کی رونق سرے شام جیسی تھی۔ دور ایک کھڑکی کے ریشمی پردے کے پیچھے بار بار ایک رقاصہ کے لہراتے بازو نظر آتے تھے اور طبلے کی دھنا دھن سنائی دیتی تھی۔ رقاصہ ایک جانے پہچانے انڈین گانے پر لپ سنگ کر رہی تھی۔ موسم ہے عاشقانہ، ایسے میں اے دل کہیں سے ان کو ڈھونڈ لانا۔ ہماری گاڑی میں بیٹھی نوخیز طوائف نے اپنے چمکیلے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا خوبصورت فون انڈیکس نکال لیا۔ اس میں ایک نمبر ڈھونڈ کر اس نے عمران کو دکھایا۔ یہ ایک نمبر ہے جی اس کا، وہ بولی۔ عمران نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے سیل فون پر نمبر پریس کیا۔ دوسری طرف سے ایک کرخت آواز ابھری۔ کون ہے؟ عمران نے کہا، شازیہ جی کے اڈے سے بول رہا ہوں، بھائی سے بات کراؤ۔ سلطان بھائی سے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہاں ہاں، عمران نے کہا۔ سلطان کے نام پر میرے ساتھ ساتھ عمران بھی قدرے چونکا۔ قریباً 1 منٹ بعد ایک بھاری دبنگ آواز فون کے اسپیکر پر ابھری۔ سخت کڑوے لہجے میں پوچھا گیا، کون ہے؟ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، یہ سلطان چٹے کی آواز ہی تھی۔ مال روڈ والی کوٹھی میں عمران نے اس کی لو میں اپنی گولی سے سوراخ کر دیا تھا اور ایسا منظرنامہ ترتیب دیا تھا کہ ہم اس کی کچھاڑ سے بچ کر صاف نکل آئے تھے۔ وہ اب تک سخت بھنایا پھرتا تھا۔
ایک بار پھر اس کی کرخت آواز فون پر ابھری۔ بولتا کیوں نہیں؟ کون ہے؟ عمران نے اطمینان سے کہا، میں تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، تمہاری والدہ کا خصم، یعنی تمہارا باپ، عمران دانش۔ دوسری طرف چند لمحے سناٹا رہا۔ اس واقعے کے بعد سلطان چٹا بولا تو اس کی آواز میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ لگتا ہے عمران، تیرا دانا پانی اب پورا ہو چکا ہے، اب تجھے مرنا ہے، لیکن یہ میرا وعدہ ہے، تیرے کفن میں لاش نہیں ہوگی، بس کچھ ٹکڑے ہوں گے جن کے بارے میں DNA ٹیسٹ والے بتائیں گے کہ یہ فلاں حرامزادے کے اسپیئر پارٹس ہیں۔ چلو اس کا فیصلہ وقت کر دے گا، ابھی تو یہ سب کچھ چلتے ہی رہنا ہے۔ فی الحال میں تم سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، ایک گزارش کرنی ہے تم سے۔ عمران نے کہا، میں تمہارے مسخرے پن پر 101 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ نادر کے قتل کے بعد تم نے کھلی جنگ چھیڑی ہے، اس کا فیصلہ تمہاری موت پر ہونا ہے کتے۔ پرسوں رات تو نے اور تیرے دونوں یاروں نے لالہ زار ہوٹل سے بھاگ کر جان بچائی ہے، لیکن تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے اور گھسیٹ گھسیٹ کر تمہاری کھال اتاریں گے۔ یار، میں نے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ وقت آنے پر ہو جائے گا۔ فی الحال تم سے ایک بات کہنی ہے اور میری خواہش ہے کہ تم یہ بات مان جاؤ۔ کیا بکنا چاہتے ہو؟ سلطان نے زہر کا گھونٹ پی کر کہا، ایک لڑکی ہے نیلم، وہ یہاں میرے پاس بیٹھی ہے، بیچاری بہت پریشان ہے اس وقت۔ نیلم؟ کون نیلم؟ سلطان کی آواز لڑکھڑا گئی۔ یار وہی نیلم جس کے بازوؤں پر تم نے نیل ڈالے ہوئے ہیں، نیلو نیل کیا ہوا ہے، شازیہ کے کوٹھے پر ہوتی ہے۔ چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد سلطان پھنکارا، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس بات کو چھوڑو، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر تھوڑا سا غور کر لو۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کو معاف کر دو یار، وہ بہت ڈری ہوئی ہے تم سے، کسی اور سے گزارا کر لو۔ اچھا تو یہ بات ہے، کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ سلطان چٹے کا لہجہ سخت چبھتا ہوا تھا۔ کچھ لگنا ضروری نہیں ہوتا، انسانیت بھی ایک رشتہ ہے، عمران بولا۔ اچھا تو انسان صاحب، زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جب سودا ہو جاتا ہے، پوری رقم گن کر وصول کر لی جاتی ہے تو پھر بیچی ہوئی چیز دینی پڑتی ہے۔ شازیہ بائی نے بھی 10 راتوں کے پورے 5 لاکھ وصول کیے ہیں اس حرامزادی کے، اسے تو اب آنا ہی پڑے گا۔ عمران نے بدستور دھیمے لہجے میں کہا، رقم واپس کرا دیتا ہوں تمہیں، بلکہ اگر کوئی جرمانہ شرمانہ بھی ڈالنا ہو تو ڈال لینا، تم بیچ میں دلال مت بنو۔ اگر وہ کتیا تمہارے پاس ہے تو اس سے بات کراؤ میری۔ عمران کا چہرہ متغیر ہوا، ماتھے کی رگیں ابھر گئیں، وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولا، سلطانے ضد نہ کر، یہ لڑکی نہیں جائے گی، شازیہ کے پاس اور بھی بہت سا بکاؤ مال ہے، کسی اور سے منہ کالا کر لے آج کی رات۔ تو بات کو بڑھا رہا ہے ہیرو۔ بات بڑھ چکی ہے سلطانے، اگر تو نے ضد نہ چھوڑی، تیری آج کی رات ہی نہیں، آنے والی بہت سی راتیں برباد ہو جائیں گی، بہت پچھتائے گا تو، تیرا بیڑا غرق کر دوں گا۔ عمران کا پارا چڑھ چکا تھا۔ کیا کر لے گا تو؟ یہ پوچھ کیا نہیں کروں گا، تیرا کلیجہ پھاڑ دوں گا، خون تھوکتا پھرے گا لاہور کی سڑکوں پر۔ عمران کی آواز میں دل دہلا دینے والی گھن گرج تھی۔ وہ ایک بڑے بدماش سے بڑے بدماش کے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ نیلم تھر تھر کانپنے لگی، میں بھی سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ ہوش سے بات کر ہیرو۔ سلطان چٹے کی آواز قدری دھیمی پڑ گئی۔ ہوش سے بات کر رہا ہوں اور تیرے ہوش بھی ٹھکانے لگا دوں گا۔ عمران دھاڑا، کسی اور کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے پتا ہے کہ تیری ایک پہلی شادی بھی تھی، اس میں سے 2 بیٹیاں ہیں تیری، ایک شہناز جو یہاں موہنی روڈ کے ایک گھر میں اپنی پھوپھی کے پاس رہتی ہے، دوسری عافیہ جو دبئی میں ہے اور وہیں کالج میں پڑھتی ہے۔ یہ جو شہناز ہے نا، اس کے پاس تو میرے بندے بس 4-5 منٹ کے اندر پہنچ جائیں گے، اور وہ جس کو تو نے دبئی بھیجا ہوا ہے اسے ڈھونڈنے میں بھی مجھے 2-3 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ اب خود سوچ لے تجھے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ چند سیکنڈ بعد سلطان چٹے کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، دیکھ ہیرو، تو اس لڑائی کو گھر کی عورتوں تک پہنچا رہا ہے، یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا، فی الحال تو یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو جو کچھ اس نیلم کے ساتھ کرے گا نا، وہی کچھ میں شہناز کے ساتھ کروا دوں گا یا پھر عافیہ کے ساتھ کروا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے، اور تو اچھی طرح جانتا ہے میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ عمرانے زبان سنبھال کر بات کر۔ سلطان زخمی درندے کی طرح بلبلایا، تو بھی دماغ سنبھال کر بات کر، یہ لڑکی میری پناہ میں آئی ہے
اور میں تجھے بتا رہا ہوں کہ میں نے اسے پناہ دی ہے۔ بھڑکے ہوئے سلطان چٹے نے فون بند کر دیا۔ عمران نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے طویل کش لیا اور دھواں کھڑکی سے باہر پھینکا۔ میں اور نیلم گمسم اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نیلم تو باقاعدہ لرز رہی تھی۔ ایک شرابی لڑکھڑاتا اور گنگناتا ہوا ہمارے قریب سے گزر گیا۔ میں نے کہا، اب کیا کرنا ہے عمران؟ کچھ نہیں، اس سور کے فون کا انتظار کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی یہ دوبارہ فون کرے گا۔ عمران نے فون سیٹ کو گھورتے ہوئے کہا۔ واقعی قریباً 2 منٹ بعد فون کی بیل ہونے لگی۔ عمران نے اسکرین پر نمبر دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلو، اس نے کہا۔ دوسری طرف سے آواز ابھری۔ ہیلو، سلطان بول رہا ہوں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے۔ سلطان کے لہجے کی اکڑ ختم ہو چکی تھی۔ اچھا ہے یا برا تمہارے سامنے ہے۔ چند سیکنڈ کے توقف کے بعد سلطان نے کہا، جو رقم میں نے شازیہ بائی کو دی ہے وہ کل شام تک واپس مل جانی چاہیے۔ کل تو بینک بند ہے بھائی جان۔ ہاں، پرسوں شام تک مل جائے گی، اور اگر نہ ملے گی تو میں اپنی جیب سے دوں گا۔ بہت جلد ملاقات ہوگی، سلطان چٹے نے معنی خیز لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ عمران کا تناؤ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے 2 کش لے کر سگریٹ باہر پھینکا اور لڑکی سے مخاطب ہو کر بولا، لے، تیرا کام ہو گیا ہے۔ اب کم از کم یہ بھیڑیا تو تجھے پنجہ نہیں مارے گا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روایتی فکرہ بولا، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اگر کوئی دوسرا منہ نہیں ہے تو اسی سے کر دو۔ عمران نے کہا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بڑی لجاجت سے بولی۔ عمران نے اسے سرتاپا دیکھا اور کھوپڑی سہلائی، پھر ذرا سوچ کر بولا، اگر تم چاہو تو تھوڑا بہت کر بھی سکتی ہو۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھی، پلکیں جھکا کر بولی، آپ جو کہیں۔ عمران نے میری طرف دیکھا۔ میں نے نیلم سے پوچھا، تم کب سے ہو شازیہ بائی کے کوٹھے پر؟ کوئی 1 سال تو ہو گیا ہے۔ رات دن وہیں رہتی ہو؟ ہاں جی، میرا ایک ماموں بھی 5-6 سال سے بڑی باجی کے پاس ملازم ہے، سارنگی بجاتا ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نیلم، ہم جمعرات کے روز تمہارے پاس کوٹھے پر آئے تھے۔ اس روز ہم سے تھوڑی دیر پہلے 2 اور بندے آئے تھے۔ ان میں سے ایک فلم سٹوڈیو کا بندہ وسیم احمد تھا، دوسرا کھڑی ناک اور گورے چٹے رنگ والا یوسف فاروقی تھا۔ ان کے بارے میں کچھ جانتی ہو تم؟ وہ بولی، بس اتنا ہی جی کہ انہوں نے بڑی باجی سے کسی فلمی لڑکی کی بات کی تھی اور ایڈوانس وغیرہ بھی دیا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ فلمی لڑکی کون تھی؟ نہیں جی، میں بالکل نہیں جانتی۔ ایسی باتیں بڑی باجی ہم لڑکیوں کو نہیں بتاتی، اور اگر سنگن لینے کی کوشش کریں تو سخت غصے ہوتی ہے۔ اچھا، تمہیں پتہ ہے کہ کل رات کو یوسف فاروقی نام کا بندہ ایک جھگڑے میں زخمی ہو گیا تھا؟ وہ ذرا ہچکچانے کے بعد بولی، ہاں جی، اتنا تو مجھے پتہ ہے۔ گلبرگ میں اس کی گاڑی کا کسی دوسری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کے بعد جھگڑا ہوا اور وہ زخمی ہو گیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ اب وہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، بالکل نہیں۔ بڑی باجی سے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ وہ اب ہسپتال میں نہیں ہے، اسے کسی نے وہاں سے اٹھا لیا ہے۔ ہمیں شک ہے کہ اس بارے میں تمہاری بڑی باجی کچھ نہ کچھ جانتی ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں جی۔ عمران نے غور سے نیلم کو دیکھا۔ نیلم کی کاجل لگی پلکیں بے ساختہ تھرا گئیں۔ عمران نے نرم لہجے میں کہا، ہم تم پر زور نہیں دیں گے نیلم، بس اتنا کہیں گے کہ اس سلسلے میں اگر تم ہماری تھوڑی بہت مدد کر سکتی ہو تو کر دو۔ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ اس مدد کی وجہ سے تم پر کوئی زد نہیں پڑے گی۔ نیلم کچھ دیر کھوئی کھوئی نظروں سے اپنے پاؤں کو گھورتی رہی۔ اس نے زرق برق چپل پہن رکھی تھی، ناخنوں پر شوخ رنگ کی نیل پالش تھی۔ چند سیکنڈ بعد اس نے گہری سانس لی اور بولی، کوٹھے کے اندر کی بات باہر بتانے پر بڑی باجی سخت ناراض ہوتی ہے، پورے بازار میں حقہ پانی بند کرا دیتی ہے۔ کچھ لڑکیوں کو تو تھانہ کچہری بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن آج رات آپ نے بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ مجھے جو کچھ پتا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن یہاں مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ بھائی کے بندے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ یہاں بھی آ سکتے ہیں، کہیں اور چل کر بیٹھتے ہیں۔ عمران نے کہا، بھائی خبیث کی طرف سے اب تم بالکل تسلی رکھو، اس سے تمہاری جان چھوٹ چکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے اپنے بندے بھی واپس بلا لیے ہوں گے۔ تم جو کچھ بتانا چاہتی ہو پورے اطمینان سے بتاؤ، یہاں تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ بالکل ریلیکسڈ ہو جاؤ۔ عمران کے لب و لہجے نے واقعی نیلم کی بے وجہ بے چینی دور کر دی۔ میں نے تھرماس سے پانی نکال کر اسے پلایا۔ بعد ازاں نیلم نے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ تھا، یوسف کے زخمی ہونے کی اطلاع شازیہ بائی کو کوٹھی کے ملازموں سے ملی تھی۔ اسے یہ بھی پتا چلا کہ وہ کس ہسپتال میں ہے۔ دن چڑھنے کے بعد دھاری دار شرٹ والے ایک شخص کوٹھے پر آیا تھا۔ اس شخص کو کوٹھے کی لڑکیوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
اس نے اپنی باتوں میں ایک دو ہندی لفظ بھی بولے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انڈین ہے۔ وہ شازیہ بائی کی گاڑی میں سوار ہو کر شازیہ بائی کے ساتھ یوسف کی عیادت کے لیے گیا۔ بعد میں جب شازیہ بائی واپس آئے تو کچھ بے چین سی تھی۔ کچھ دیر بعد اتفاقاً اس کی ایک فون کال نیلم نے سن لی۔ شازیہ اپنے سیل فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس نے یوسف کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ شور مچا سکتا ہے، بہتر ہے کہ اسے کوئی دوا پلا کر کچھ دیر کے لیے سلا دیا جائے۔ یہ الفاظ نیلم کے دماغ میں اٹک کر رہ گئے اور اسے احساس ہوا کہ یوسف نامی اس بندے کے بارے میں ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ بہرحال اس نے اس بات کا ذکر کسی دوسری لڑکی سے نہیں کیا، اپنے ماموں کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ نشے کی حالت میں کوئی بات اس کے پیٹ میں نہیں رہتی اور وہ بک دیتا ہے۔ اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر اپنے لرزتے کانپتے لہجے میں نیلم نے ہمیں جو بات بتائی وہ خاصی اہم تھی۔ ہمیں ہمدردی کا صلہ ملا تھا اور ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ شازیہ بائی کے بارے میں ہمارے شکوک درست ثابت ہو رہے تھے، اب اس پر اعتماد کے ساتھ ہاتھ ڈالا جا سکتا تھا۔ عمران نے ایک بار پھر نیلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے اس پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آئے گی۔ وہ بولی، لیکن میں اب بڑی باجی کے پاس واپس جانا نہیں چاہتی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے یہاں سے چلی جاؤں، فیصل آباد یا پھر ملتان کی طرف۔ عمران نے کہا، تمہاری یہ سوچ مناسب نہیں، اس طرح تم خواہ مخواہ خود کو مشکوک بنا لو گی۔ ابھی تم پر کسی طرح کا کوئی الزام نہیں ہے، تم سلطان کے بندوں سے ڈر کر بھاگی اور اتفاقاً ہماری گاڑی میں گھس آئیں۔ یہ بات تم صاف صاف شازیہ بائی کو بتا دینا، وہ جہاں دیدہ عورت ہے، سمجھ جائے گی کہ تم سچ بول رہی ہو۔ باقی سلطان کی طرف سے ہم تمہیں ایک بار پھر تسلی دیتے ہیں، وہ اب اپنے ہاتھ تم سے دور رکھے گا۔ عمران کے سمجھانے بجھانے پر نیلم واپس جانے پر رضامند ہو گئی، تاہم اس نے کہا کہ وہ کم از کم آج کی رات بازار سے باہر اپنی ایک سہیلی کے پاس گزارنا چاہتی ہے۔ اس کی سہیلی بھاٹی دروازے کی طرف رہتی تھی۔ اب رات کے 11 بجنے والے تھے۔ ہم نیلم کو بھاٹی دروازے پر چھوڑ آئے۔ عمران نے کسی بھی ایمرجنسی کے لیے اسے اپنا فون نمبر دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ ایک بار شازیہ بائی کو فون کر کے اسے اپنی خیریت سے آگاہ کر دے۔ ہاں، اب کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب بائی جی سے دو دو ہاتھ کرتے ہیں، سوچ لو، بڑے زور والی عورت ہے، زور نکال دیتے ہیں اس کا، وہ اطمینان سے بولا اور ایس پی حمزہ کے نمبر پریس کرنے لگا۔ اس نے انہیں شازیہ بائی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس پر ہاتھ ڈالنا ہے۔ کب؟ حمزہ صاحب نے پوچھا۔ ابھی، بلکہ اسی وقت جناب، یوسف فاروقی کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہم اس کام کو لیٹ نہیں کر سکتے۔ حمزہ صاحب نے غنودہ آواز میں کہا، دیکھ لو عمران، ٹیڑھی عورت ہے، ہاتھ پاؤں مارے گی، فون شون کرے گی۔ ہمارے پاس ثبوت ہیں سر، کچا ہاتھ نہیں ڈال رہے، وہ ملوث ہے یوسف کی گمشدگی میں۔ کیا ثبوت ہیں؟ سوری سر، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس بات کی گارنٹی ہے آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ کتنی نفری ہونی چاہیے؟ حمزہ صاحب نے پوچھا۔ ایک انسپیکٹر کے ساتھ 5-6 بندے بھیج دیں، لیکن کچھ اہلکار آس پاس بھی رہیں تاکہ کوئی گڑبڑ ہو تو سنبھال سکیں۔ تھوڑی دیر میں عمران اور حمزہ صاحب کے درمیان ساری بات طے ہو گئی۔ حمزہ صاحب نے کہا کہ 15 منٹ میں پولیس پہنچ رہی ہے۔ عمران نے کہا، سر، انسپیکٹر شوکت سے کہیں کہ چھاپے کے وقت اپنی پاکٹ میں موبائل فون آن کر کے رکھے تاکہ ہمیں اندر کی صورتحال کا پتہ چلتا رہے۔ ہم آس پاس ہی موجود ہیں۔ ہم نے گاڑی واپس موڑی۔ رات کے اس پہر لاہور کا یہ گنجان علاقہ بھی تقریباً سنسان ہی تھا، صرف داتا دربار کے گرد تھوڑی بہت رونق نظر آتی تھی۔ ہم قریباً 10 منٹ میں واپس وہیں پہنچ گئے جہاں نیلم نامی وہ طوائف ہانپی ہانپی ہوئی ہماری گاڑی میں گھس آئی تھی۔ بازار کی رونق میں بس 19-20 کا ہی فرق پڑا تھا۔ مختلف کھڑکیوں میں سے موسیقی کی تانیں نکل کر پھیل رہی تھیں، بے فکروں کی ٹولیاں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ سامنے ساتھ بنی ہوئی 2 پان کی دکانوں پر اچھا خاصا رش تھا۔ ہم نے گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی اور پولیس کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ اس کام میں زیادہ دیر نہیں ہوئی، 5-10 منٹ گزرے ہوں گے کہ پولیس موبائل کی نیلی بتی نظر آئی اور سائرن سنائی دیا۔ 4-5 ہجڑے جو بیچ بازار میں کھڑی اپنی پھٹی ہوئی آواز میں جھگڑا کر رہے تھے بغلی گلیوں میں تتر بتر ہو گئے۔ پولیس موبائل شازیہ بائی والے پلازے کے عین سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اسی دوران میں عمران کے سیل فون پر انسپیکٹر شوکت کی کال آ گئی۔ اس نے کہا، عمران صاحب، ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں، میں فون آن کر کے اپنی چیسٹ پاکٹ میں ڈال رہا ہوں۔ اوکے، ہم بھی آس پاس ہی ہیں، عمران نے کہا۔ پولیس پلازا نما عمارت میں داخل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد عمران کے سیل فون پر اندر کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ موسیقی تھی اور گھنگروں کی چھنا چھن تھی۔ تھا یقین کہ آئے گی یہ راتاں کبھی۔ پھر یہ سارا شور تھم گیا۔ شازیہ بائی اور انسپیکٹر وغیرہ کی آوازیں فون پر ابھرنا شروع ہوئیں۔ کچھ فکرے سمجھ میں آ رہے تھے، کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد شازیہ بائی کا پارا چڑھ گیا۔ حسب توقع وہ غصے سے چلانے لگی، تمہارے منہ میں پورے ٹائم پر پوری ہڈی ڈالتے ہیں، پھر بھی چین نہیں لینے دیتے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟
کیا چاہتے ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ آپ ذرا اکیلے میں آ کر میری بات سن لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، انسپیکٹر نے کہا۔ کیوں اکیلے میں سنوں؟ میں نے کوئی چوری کی ہے؟ ڈاکہ ڈالا ہے؟ تمہیں جو کہنا ہے یہیں کہو۔ تو پھر آپ کو میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ آپ کے خلاف رپورٹ آئی ہے۔ کہاں ہے رپورٹ کی نقل؟ مجھے بھی تو دکھاؤ۔ کوئی وارنٹ گرفتاری ہے تمہارے پاس؟ کوئی تلاشی کا وارنٹ ہے؟ سب کچھ دکھائیں گے آپ کو، لیکن ابھی آپ کو کچھ دیر کے لیے تھانے جانا ہوگا، انسپیکٹر نے کہا۔ ایک کرخت مردانہ آواز ابھری۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ وہی شخص ہے جو چند گھنٹے پہلے عمران سے فون پر بدتمیزی کے ساتھ بات کرتا رہا ہے۔ وہ بولا، انسپیکٹر، یہ ہمارا کاروبار کا ٹائم ہے۔ اگر تمہاری جان زیادہ مصیبت میں آئی ہوئی ہے تو ہم تمہیں اوپر سے فون کرا دیتے ہیں۔ یہ آرڈر بھی اوپر سے ہی آئے ہیں، کافی اوپر سے۔ ابھی بائی جی کو جانا ہی پڑے گا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کیا اندھیر نگری ہے؟ کرخت مردانہ آواز ابھری، پھر بہت سی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شور پڑ گیا، لڑکیوں کے چلانے کی سریلی آوازیں بھی سنائی دی۔ تب ہم نے دیکھا کہ کچھ اور پولیس والے بھی دوڑتے ہوئے پلازا میں داخل ہو رہے تھے۔ یقیناً یہ وہی ریزرو اہلکار تھے جن کے بارے میں عمران نے حمزہ صاحب سے کہا تھا۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اوپر کچھ مار کٹائی بھی ہوئی ہے۔ پھر آوازیں کچھ مدھم پڑ گئیں۔ غالباً مزید نفری پہنچنے سے صورتحال کچھ سنبھل گئی تھی۔ ارد گرد کے لوگ پوری طرح چونک گئے تھے۔ سب کی توجہ شازیہ بائی والے پلازے کی طرف ہو گئی تھی۔ لوگوں کا خیال غالباً یہ تھا کہ کسی اشتہاری وغیرہ کو پکڑنے کے لیے چھاپا مارا گیا ہے، لیکن یہاں صورتحال کچھ اور تھی۔ خود کوٹھے والی پر آفت آئی تھی۔ عمران گاڑی سے نکل کر پان فروشوں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یہاں لوگ چمگوئیوں میں مصروف تھے۔ دفتن میری نگاہ پلازا کی ایک بغلی کھڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ کوئی شخص دوسری منزل کی کھڑکی سے نکلا اور پھر چھلانگ لگا کر ساتھ والی چھت پر آ گیا۔ یہاں سے وہ چھجے پکڑ کر نیچے اترا اور گلی میں کود گیا۔ وہ فرار ہو رہا تھا۔ عمران مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں گاڑی سے اترا اور اس شخص کے پیچھے لپکا۔ 30-40 میٹر آگے جا کر میں نے اسے قمیص کے کالر سے پکڑ لیا۔ وہ بھاگتے قدموں کی آواز سن کر جان چکا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ جو ہی میں نے اس کا کالر پکڑا، وہ چنگھاڑا اور پلٹ کر اندھا دھند اپنا دایاں ہاتھ گھمایا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتل تھی اور بے شک یہ تیز دھار آلے سے زیادہ خطرناک تھی۔ اس نے بوتل کو گردن کی طرف سے پکڑ رکھا تھا۔ میں نے پھرتی سے خود کو بچایا، پھر بھی بوتل کا نوکیلا کنارہ میرے کندھے پر خراش ڈالتا گزر گیا۔ بوتل کا دوسرا وار میں نے جھک کر خالی جانے دیا اور اس کے ساتھ ہی حملہ آور کی کلائی پکڑ لی۔ وہ پکی عمر کا شخص تھا اور خاصا زوراور بھی۔ 10-15 سیکنڈ تک ہمارے درمیان زبردست کشمکش ہوئی۔ پھر میں نے اس کا بوتل والا ہاتھ 2-3 بار عقب میں پختہ دیوار سے ٹکرایا اور بوتل چکنا چور کر دی۔ میرا ایک زوردار گھونسا کھا کر وہ پیچھے کی طرف گیا اور ایک دروازے کو توڑتا ہوا ایک کمرے میں جا گرا۔ یہاں بالکل ناکافی لباس میں ایک لڑکی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ ایک نوجوان بھی تھا۔ فرش کے قالین پر تاش کے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ میرے مد مقابل نے اپنی لمبی قمیص کے نیچے سے کچھ نکالنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی میں نے اپنا پستول اس کی پیشانی سے لگا دیا۔ خبردار، گولی مار دوں گا، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ اپنی جگہ ساکت لیٹا رہ گیا۔ ہمارے گرد بھی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ پھر پولیس والے بھی پہنچ گئے اور انہوں نے اس بندے کو کسٹڈی میں لے لیا۔ نہ صرف کسٹڈی میں لے لیا بلکہ اس سے پہلے اچھی طرح مارا پیٹا بھی۔ اس شخص کی آواز سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہی غسیلہ دلال ہے جو فون پر عمران سے بدتمیزی کرتا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اوپر کوٹھے پر باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔ اس حنیف نامی دلال نے شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتل سے ایک پولیس والے کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ 2-3 مزید افراد کو بھی چوٹیں آئی تھیں۔ اب شازیہ بائی اور حنیف سمیت تقریباً 6 افراد کو تھانے لے جایا جا رہا تھا۔ تھانے پہنچ کر شازیہ بائی کی اکڑفوں کافی حد تک ختم ہو گئی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ معاملہ بگڑ چکا ہے۔ اس نے 1-2 ٹیلی فون بھی کرائے تھے، لیکن حمزہ صاحب کی ہدایت پر SHO شوکت نے کسی طرح کا دباؤ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور اب تو پولیس مقابلے کا کیس بھی بن رہا تھا، اس لیے رعایت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ حمزہ صاحب نے بھی اپنے طور پر انتظامیہ کے 1-2 عہدیداروں سے بات کر لی تھی۔ تھانے میں شازیہ بائی نے اپنے وکیل کو بلایا، لیکن وہ بھی بے بس تھا۔ سرکاری تعطیل تھی۔ شازیہ کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی اس کی ضمانت ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ یقیناً اسے ریمانڈ پر پھر حوالات میں ہی بھیجا جانا تھا۔ اس کے غسیل دلال حنیف کی وجہ سے معاملہ بگڑ گیا تھا۔ اب دن کا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں اور عمران تھانے پہنچے تو شازیہ بائی زرد چہرے کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھی نظر آئی۔ شعلہ مزاج حنیف حوالات کے گندے فرش پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر نیلگوں گومڑ تھے اور ناک سے خون رس رہا تھا۔ اس بدزبان کی یہ درگت دیکھ کر ہمیں گوناگون تسلی ہوئی۔ ہمیں دیکھ کر شازیہ کے چہرے پر تردد اور کدورت کے آثار نمودار ہوئے۔ یقیناً ہماری یہاں آمد سے پہلے ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عمران کا ہاتھ ہے۔ ہمیں آتے دیکھ کر انسپیکٹر شوکت نے عمران کو آنکھ سے اشارہ کیا اور باہر نکل گیا۔
اس کے 2 کانسٹیبل بھی باہر چلے گئے۔ ایک طرح سے اس نے ہمیں شازیہ سے گفتگو کا موقع فراہم کیا تھا۔ عمران اور میں شازیہ کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میرے اور میری بچیوں کے پیچھے پڑے ہو؟ عمران نے اطمینان سے کہا، تم نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، کیونکہ ابھی ہم نے تمہیں ہیروئن صاحبہ کا ایڈوانس ہی نہیں دیا تھا۔ اگر ہم تمہیں 2 لاکھ روپیہ دے دیتے تو پھر ضرور پھنس جاتے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم 2 نمبر کام کے اندر 2 نمبر کام کر رہی ہو، دکھاتی کچھ اور ہو، سودا کچھ اور دیتی ہو، جیسا تم نے یوسف کے ساتھ کیا۔ پتہ نہیں تم کیا بول رہے ہو۔ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اس کے لیے تم سب کو پچھتانا پڑے گا۔ فی الحال تو تمہارے پچھتانے کی باری ہے۔ بہتر ہے کہ جو دھندا تم چلا رہی ہو اس کے بارے میں صاف بتا دو، عمران نے کہا۔ وہ بھنا کر بولی، تم سب پر اللہ کی مار، مجھے تو اب تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھ پر الزام کیا ہے۔ عمران بولا، تفصیل سے تو تمہیں پولیس والے ہی بتائیں گے، ہمیں یہ پتا ہے کہ تم 2 نمبری کے اندر 2 نمبری کر رہی ہو، گاہکوں کو چند خاص فلمی پریوں کے چہرے دکھاتی ہو، ان کے ساتھ رات گزارنے کے لیے بھاری رقم وصول کرتی ہو اور ان کی جگہ ان کی ہم شکل لڑکیوں کو گاہکوں کے حوالے کر دیتی ہو۔ شازیہ کا رنگ بدل گیا۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اندھے نہیں ہوتے کہ انہیں دکھایا کچھ اور جائے، دیا کچھ اور جائے۔ تم لوگ ایسا ماحول دیتے ہو کہ نقلی بھی اصلی معلوم ہوتا ہے۔ رہی صحیح کسر امپورٹڈ شراب اور دیگر نشیلی چیزیں پوری کرتی ہیں، پھر بھی اگر کسی کو تمہاری 2 نمبری کا پتہ چل جائے تو تم لوگ اسے ڈرا دھمکا کر چپ کرا دیتے ہو یا پھر ویسے ہی غائب کرا دیتے ہو، یوسف فاروقی کی طرح۔ میں جانتا تھا کہ عمران نے جو آخری جملہ کہا ہے وہ دراصل اندھیرے میں تیر چھوڑا ہے۔ اسے ابھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ یوسف کو کیوں غائب کیا گیا ہے اور اس کا اصل اغواکار کون ہے۔ تم ہوش میں نہیں ہو، جو منہ میں آ رہا ہے بکتے جا رہے ہو۔ میرا کسی ایسی فراڈ بازی سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میں یوسف کے بارے میں جانتی ہوں۔ تمہاری اس فراڈ بازی کے ہم چشمدید اور کان شنید گواہ ہیں بقلم خود، عمران نے کہا۔ تم نے جمعرات کی رات اپنے کوٹھے پر ہم سے ٹاپ کلاس پاکستانی ہیروئن کی بات کی، اس کی بکنگ کے لیے 2 لاکھ ایڈوانس لیے، بلکہ ہمیں بکنگ کی ڈیٹ بھی بتا دی۔ وہ فلمی ہیروئن بھی کٹہرے میں آ کر تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تم نے اس کے نام کا گندا ترین استعمال کیا ہے۔ یہ سراسر الزام ہے، بہتان ہے۔ میں تم سب لوگوں کے خلاف عدالت میں جاؤں گی، تمہیں بتا دوں گی کہ ہم لوگ جب کسی سے ٹکر لیتے ہیں تو کس طرح لیتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر اکڑنے لگی۔ اس کی باچھوں سے پان کی لالی جھانک رہی تھی، تراشی ہوئی بھویں کمان کی طرح کس گئی تھیں۔ اسی دوران میں میرے سیل فون کی بیل پھر ہونے لگی۔ ایک بار پھر ثروت کا فون تھا۔ اس کی بے چینی سمجھ میں آنے والی تھی۔ یوسف کے غائب ہونے سے پہلے میں ہی اس کے آس پاس رہا تھا۔ دوسرا وسیم احمد تھا، جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی اور نہ اس سے رابطہ کر سکتی تھی۔ اب اس کے سارے سوالوں اور تمام انکوائری کا رخ میری طرف تھا۔ دوسری طرف میں خود ہوا میں لٹکا ہوا تھا۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ یوسف کہاں ہے اور کیسے غائب ہوا ہے۔ میں نے کال ریسیو نہیں کی اور اس وقت کو کوسنے لگا جب رات کے پچھلے پہر سڑک پر ہونے والی لڑائی کے بعد میں زخمی یوسف کو لے کر ہسپتال گیا تھا۔ میری جگہ یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا تھا، جیلانی، اقبال یا پھر عمران کو کوئی اور ساتھی۔ میرے ہونے سے بہت فرق پڑا تھا۔ ایک بہت بڑا بوجھ آ گیا تھا مجھ پر۔ کچھ دیر بعد میرے فون پر نصرت کا میسج موصول ہو گیا۔ اس نے لکھا تھا، تابش بھائی جان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یوسف کے گم ہونے کا زیادہ دکھ نہیں، دکھ اس بات کا ہے کہ باجی اس کی گمشدگی سے پریشان ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کے لیے فکر مند ہو رہی ہیں جو ان کی زندگی خراب کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ صورتحال کسی طرح بھی ہمارے حق میں نہیں ہے۔ اس واقعے کے سبب یوسف کے حوالے سے باجی کے رویے میں تبدیلی آئی ہے، ورنہ وہ تو اس سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس معاملے میں آپ کا نام آ رہا ہے۔ ہسپتال میں یوسف کے پاس آپ ہی موجود تھے۔ میری ناقص رائے میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فوراً یوسف کے گھر والوں کو اطلاع دیتے اور یوسف کی تیمارداری ان کے سپرد کرتے۔ اب یہ مسئلہ بھی ہے کہ آپ فون کا جواب نہیں دے رہے، اس وجہ سے فاروقی صاحب کے دل میں شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ پلیز آپ رابطہ کریں۔ میں نے میسج بھیجا، نصرت تسلی رکھو، ثروت کو بھی تسلی دو، ہم یوسف کا کھوجی لگا رہے ہیں، اس وقت تھانے میں ہے، ایک عورت سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، جو ہی کوئی سرا ہاتھ آتا ہے میں تمہیں فون کرتا ہوں۔ ساپہر 3 بجے کے قریب ایک ہٹی کٹی لیڈی سب انسپیکٹر اپنی 2-3 سپاہیوں کے ساتھ تھانے پہنچ گئی۔ شازیہ بائی ایک علیحدہ کمرے میں موجود تھی۔ لیڈی سب انسپیکٹر نے آتے ساتھ ہی اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ سب انسپیکٹر ایسے کاموں میں ماہر نظر آتی تھی۔ اس کی ناک چپٹی
और माथे पर एक तरफ फुलभरी का सफेद निशान था। उसे हमजा साहब ने खास तौर पर भेजा था। हम दूसरे कमरे में थे, ताहम एक बंद खिड़की के जरिए अंदर की आवाजें हम तक साफ पहुंच रही थीं। इंस्पेक्टर भी हमारे साथ था और अपनी कुर्सी पर मौजूद था। सब इंस्पेक्टर ने जाते साथ ही शाजिया से कहा कि वो अपने कपड़े उतारे। शाजिया चिल्लाने लगी, सब इंस्पेक्टर को धमकियां देने लगी। सब इंस्पेक्टर ने कहा, अपने कोठे पर हर रात दर्जनों लड़कियों के कपड़े उतरवाती हो और उन्हें शराबी मर्दों के हवाले करती हो। आज तुम्हारे कपड़े उतर जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है। शाजिया चिल्लाई, मैं वर्दियां उतरवा दूंगी तुम्हारी, जेल में सड़ा दूंगी। मैं कोई किराए की कोठरी में धंधा करने वाली कस्सी नहीं हूँ। मैं शाजिया बाई हूँ, बाजार की सबसे बड़ी डांस एकेडमी चलाती हूँ। मंथलियां देती हूँ तुम लोगों को, रात दिन तुम्हारे मुंह में हड्डियां डालती हूँ। 30,000 इनकम टैक्स है मेरा। मेरे तो वजीर मुशीर इतना टैक्स नहीं देते, और तुम मुझे कपड़े उतारने का कह रही हो। सब इंस्पेक्टर बोली, अभी उतारने का कह रही हूँ, खुद ना उतारेगी तो फट कर उतरेगा। काफी महंगा सूट है। कुत्ते की बच्ची, दूर हो जा मेरी नजरों से। शाजिया चिल्लाई। जवाब में चट्टाख की जोरदार आवाज उभरी। शाजिया को थप्पड़ पड़ा था। इसके बाद शाजिया के चिल्लाने की सदाएं सुनाई देने लगी। कमरे के अंदर हंगामा बरपा हो गया था। अंदाजा हुआ कि बाजारे हुस्न की एक बासर आंटी की धुनाई हो रही है। 1 मिनट बाद सब इंस्पेक्टर ने हाँपी हुई आवाज में कहा, अभी सिर्फ मारा है, इसके बाद उल्टा लटकाऊंगी और तब ये कपड़े शपड़े नहीं होंगे तेरे पिंडे पर। शाजिया की हाय हाय सुनाई दे रही थी। इस हाय हाय में तकलीफ के साथ साथ हैरत भी थी, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि उसे इस तरह आड़े हाथों लिया जा सकता है। वो कराहती रही और साथ साथ खतरनाक नताइज का जिक्र भी करती रही, मगर अब उसकी आवाज में वो दमखम नहीं था। सब इंस्पेक्टर ने बेखौफी से कहा, तू जो करेगी वो बात की बात है, लेकिन अभी यहाँ चमड़े के छितर के साथ तेरी जो नथ उतरवाई होगी वो किसी की नहीं हुई होगी। बेहतर है कि जो कुछ तेरे पेट में है बक दे। मुझे जो पता था मैंने बता दिया है। मैं उस बंदे के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ हमदर्दी की वजह से उसका हाल पूछने अस्पताल चली गई। सब इंस्पेक्टर ने अपनी किसी साथी सिपाहीन से कुछ कहा। पता नहीं क्या बात थी कि शाजिया बाई अचानक चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ, सब कुछ तो बता रही हूँ। सब इंस्पेक्टर फनकारी, मैंने भी PhD की हुई है तेरी हीरा मंडी पर। तू बड़ी पक्की है, जितनी ऊपर है उससे 3 गुना जमीन के नीचे है। मैं तुझे बाहर निकालूंगी और अभी आध पौन घंटे के अंदर निकालूंगी। सब इंस्पेक्टर के खतरनाक लबो लहजे और माहिराना गुफ्तगू ने शाजिया बाई का पित्ता पानी कर दिया था। उसने पीने के लिए पानी मांगा। अगले 5-10 मिनट में वो बिल्कुल ढप पर आ गई। इंस्पेक्टर शौकत हम दोनों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो शाजिया बाई मुती और खामोश नजर आई। कोठे पर अहलकारों को खतरनाक धमकियां देने वाली शाजिया बाई, और इस शाजिया बाई में जमीन आसमान का फर्क था। वो एक कुर्सी पर बैठी थी। माथे और एक हाथ की पुश्त पर चोट का निशान नजर आ रहा था। उसके चर्बीदार जिस्म में हल्की सी लर्जिश महसूस की जा सकती थी। हम तीनों उसके सामने कुर्सियों पर बैठ गए। तनोमंद सब इंस्पेक्टर हमारे अकब में मुस्तैद खड़ी रही। इमरान ने सारे सवाल सब इंस्पेक्टर शौकत को समझा दिए थे। इंस्पेक्टर ने सबसे पहला सवाल ही ये पूछा, ये हमशक्ल लड़कियों वाला काम कब से हो रहा है? मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन 1.5-2 साल हो गए हैं। वो अपने फरबा हाथ की पुश्त से आंसू पोंछकर बोली, ये काम कैसे शुरू हुआ? मैं कसम खाती हूँ, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि सुल्तान चट्टे का मेरे कोठे पर आना जाना था। एक दिन वो एक बड़े बदमाश को लेकर आया। उसने बताया कि ये डॉन जावा है। इंडिया की फिल्म लाइन में इसका बड़ा असर रसूख है। फिल्मी हीरोइनों से इसके राब्ते हैं और वो उनसे हर तरह के काम करा सकता है। अब पाकिस्तान के फिल्मी लोगों से भी उसके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। वो यहाँ की फिल्मी लड़कियों को इंडिया में काम दिलाने की बात करता है और लड़कियां उसके आसपास रहती हैं। फिर एक रोज सुल्तान चट्टे ने ही मुझे बताया कि पाकिस्तान की 1-2 टॉप क्लास हीरोइनों से हमारे पक्के राब्ते हो गए हैं। हम उनके कई तरह के काम संभाल रहे हैं। उसने मुझे ये बताकर हैरान किया कि अगर मेरा कोई ग्राहक अच्छे पैसे खर्च कर सके तो वो एक मशहूर हीरोइन के साथ वक्त गुजार सकता है। शुरू में मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जब 2-3 बार सुल्तान ने अपना कहा सच कर दिखाया तो मुझे यकीन करना पड़ा। आप सब जानते हो, मेरा तो पेशा ही यही है, ग्राहक और लड़की के दरमियान राब्ता करना। अगर लड़की बिकने पर राजी हो तो फिर हमारे पेशे में सब जायज है। लेकिन यहाँ तो 2 नंबर काम हो रहा था। क्या तुम्हें पता नहीं था? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं इसी तरफ आ रही हूँ। 4-5 ग्राहक भुगताने के बाद मेरे मुलाजिम हनीफ को शक हो गया
کہ یہ 2 نمبر کام ہو رہا ہے۔ اس کی بات درست تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، لیکن جلد ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جاوا ہمیں آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اگر ہم زبردستی پیچھے ہٹتے تو نقصان اٹھاتے۔ جاوا نے ہمیں بس اتنی گارنٹی دی کہ اگر کبھی کوئی گاہک کسی طرح کا پھڈا ڈالے گا تو سلطان وغیرہ اس سے خود نمٹیں گے اور مجھ پر یا میری بچیوں پر کوئی زد نہیں آئے گی۔ بس اتنی سی گارنٹی لے کر تم نے یہ فراڈ بازی جاری رکھی، اچھا خاصا پیسہ بھی کماتی رہی اور یوسف فاروقی جیسے موٹے مرغے پھانستی رہی۔ میں نے بتایا ہے نا، میں جاوا جیسے بندے سے ٹکر نہیں لے سکتی تھی اور نہ اب لے سکتی ہوں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ یوسف کو تمہارے فراڈ کا پتہ چل گیا تھا۔ اس کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ عمران نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے انسپیکٹر اسے 1 آدھ گھنٹے کے لیے لیڈی پولیس کے حوالے کر ہی دینا چاہیے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، انسپیکٹر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ سب انسپیکٹر مستعد انداز میں 2 قدم آگے آ گئی۔ شازیہ کا رنگ ہلدی ہو گیا۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں اور کچھ نہیں جانتی۔ لیکن ہم کچھ جانتے ہیں، عمران نے کہا۔ یوسف کو ہسپتال سے کیسے اٹھایا گیا، کہاں رکھا گیا، تمہیں سب معلوم ہے۔ تم پوری نگرانی کر رہی تھیں، تمہیں ڈر تھا کہ وہ شور مچائے گا۔ تمہارے ہی کہنے پر اغوا کرنے والوں نے اسے دوا پلائی تھی تاکہ وہ بے ہوش پڑا رہے۔ شازیہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ عمران کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ نیلم سے حاصل کی گئی معلومات یہاں ہمارے کام آ رہی تھیں۔ انسپیکٹر شوکت نے کہا، تم کچھ بتاتی ہو یا ہم کمرے سے نکل جائیں اور سب انسپیکٹر سمیرا کو کام کرنے دیں؟ وہ ایک دم رونے لگی۔ دبنگ عورت تھی، مگر حالات کے گھیرے میں آ کر اس کی آن بان سارے پندار سمیت ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ وہ بل کی، جاوا بڑا ظالم شخص ہے، اس کے سامنے میری کوئی پیش نہیں چل سکتی۔ وہ جو کہتا ہے مجھے کرنا پڑتا ہے، اپنی اور اپنی بچیوں کی جان کے ڈر سے کرنا پڑتا ہے۔ میں اس کے جال میں پھنس چکی ہوں، میں کدھر جاؤں، کیا کروں؟ اس کا کارندہ سلطان چٹا ہر وقت موت کے فرشتے کی طرح ہمارے سر پر سوار رہتا ہے۔ انسپیکٹر نے کہا، تمہارا یہ واویلا ہم بعد میں سن لیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا تم نے اور کیوں؟ وہ بولی، میں قسم کھاتی ہوں مجھے پتا نہیں کہ اندر کی بات کیا ہے، بس انڈیا سے جاوا کا آرڈر تھا کہ یوسف کو ہسپتال سے اٹھانا ہے۔ یوسف کو اٹھانے سے پہلے میرے پاس کوٹھے پر ایک بندہ بھیجا گیا تھا، وہ انڈین تھا اور جاوا کی طرف سے آیا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، میں اس کا نام تک نہیں جانتی۔ وہ میرے ساتھ ہسپتال گیا تھا اور اس نے یوسف کو دیکھا۔ جب اس کی تسلی ہو گئی تو سلطان چٹے کے لوگوں نے اگلا قدم اٹھایا اور اسے ہسپتال سے لے گئے۔ وہ اسے ویل چیئر پر اسٹیشن وین تک لائے اور پھر اسٹیشن وین میں ڈال کر نکل گئے۔ وہ آسانی سے کیسے چلا گیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ آسانی سے نہیں گیا، انہوں نے اس پر پستول تانا ہوا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ پستول ایک کپڑے کے نیچے تھا اور کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے یوسف سے کہا تھا کہ اسٹیشن وین میں ایک بندہ ہے جو اس سے 2-4 سوال پوچھنا چاہتا ہے، اگر اس نے جواب دے دیے تو وہ 10-15 منٹ میں اسے چھوڑ دیں گے، لیکن یہ غلط تھا، وہ اسے وین میں ڈال کر لے گئے۔ راوی کے پل پر ناکہ بندی کی وجہ سے اسے 3-4 گھنٹوں کے لیے میری گلبرگ والی کوٹھی میں رکھا گیا، اس کے بعد آگے لے گئے۔ آگے کہاں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ٹھیک سے کچھ پتا نہیں، چلو جتنا پتا ہے اتنا ہی بتا دو، میں نے کہا۔ وہ لوگ اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا ضروری سمجھتے ہیں، میری بات کا یقین کرنا، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں نے ان کی باتوں میں صرف فقیر والا کا نام سنا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ فقیر والا کوئی شہر ہے یا پنڈ شنڈ ہے۔ میں نے سلطان سے پوچھا بھی تھا مگر اس نے بات پلٹ دی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ لوگ یوسف کا فقیر والا نامی جگہ لے کر گئے ہیں؟ مجھے یہی لگتا ہے، لیکن اب اگر آپ لوگ چاہو کہ میں سلطان سے کوئی ٹوہ وغیرہ لوں تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ وہ بہت کھچرے لوگ ہیں، بہت ہی زیادہ ہوشیار۔ انہیں پتا چل گیا ہوگا کہ پولیس مجھے شک میں لے کر گئی ہے، اب وہ کچھ عرصے تک مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بازار کی کسی اور عورت سے وہی کام لینا شروع کر دیں جو میں کرتی ہوں۔ میں سچ کہتی ہوں، مجھے تو ان کی طرف سے جان کا بھی خطرہ ہے۔ عمران نے کہا، تم تسلی رکھو، انسپیکٹر صاحب تمہاری حفاظت کا پورا انتظام کریں گے۔ بڑے افسر بھی اس کیس میں پوری دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہم سے کچھ چھپاؤ مت۔ وہ ایک بار پھر روحانسی ہو گئی۔ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں؟ مجھے جو پتا تھا میں نے بتا دیا ہے، اب میری جان بھی نکال لوگے تو مجھ سے کچھ نہیں پوچھ سکو گے، میرے پاس اب بتانے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اچھا
चलो इंस्पेक्टर साहब को यही बता दो कि जावा के पास कितनी हीरोइनों की हम शक्ल लड़कियां हैं। मुझे सिर्फ 2 का पता है, एक तो यही जिसके लिए यूसुफ ने बात की थी और तुम लोगों ने भी, दूसरी वो नई हीरोइन सोनू है। ये लोग हम शक्ल चेहरे तलाश किस तरह करते हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो बोली, एक प्राइवेट टीवी चैनल है, शायद 24 नाम है उसका। उसमें हर हफ्ते में 4 दिन एक बड़ा कॉमेडी शो चलता है। उसमें अहम और मशहूर लोगों के खाके उड़ाए जाते हैं। ज्यादातर फिल्मी लोग ही होते हैं। चैनल वाले अखबार में भी इश्तिहार देते हैं कि उन्हें अहम शख्सियात के हम शक्ल लोगों की जरूरत है। चैनल पर भी इश्तिहार चलता है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी सूरत किसी मशहूर चेहरे से मिलती है तो हमसे राब्ता करें। तुम्हारा मतलब है कि जावा वगैरह का राब्ता उस चैनल से है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही है, लेकिन इसके अलावा भी उनका कोई तरीका हो सकता है। शाजिया बाई ने जवाब दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम शक्ल लड़कियों से और क्या काम लिया जाता है? इमरान ने पूछा। मुझे ठीक से पता नहीं, बस वो, शाजिया कहते कहते अटक गई। इंस्पेक्टर शौकत ने उसे फिर रवां किया और उसे यकीन दिलाया कि अगर वो ताउन करेगी तो उस पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, बल्कि इस मामले में उसका नाम ही नहीं आएगा। दूसरी सूरत में उसका रुख हवालात से सीधा लाहौर जेल की तरफ हो जाएगा। वो लर्ज़ा आवाज में बोली, पिछले महीने उन लोगों ने मशहूर भारतीय एक्टर ऐश्वर्या राय की एक हमशक्ल लड़की ढूंढी थी। देखकर हैरानी होती थी। बस उसके बाल कुछ घुंघरियाले थे जो उन्होंने सीधे करा लिए। मेरा अंदाजा है कि उस लड़की को ये लोग इंडिया ले जाएंगे, या हो सकता है कि ले भी गए हों। वहां उससे कई काम लिए जा सकते हैं। उसे किसी फिल्म के सेटों में असल हीरोइन की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर उस तरह के गलत काम कराए जा सकते हैं जैसे यहाँ होते हैं। मेरे तस्वुर में स्वीटी नामी वो लड़की आ गई जो इंडस्ट्रियल एरिया की कोठरी में हमें मिली थी। शेखुपुरा के नवाही वीराने में राजा को उस लड़की से मुस्तफीद होने का नादिर मौका मिला था। इससे पहले ये लड़की सेक्रेटरी नदीम की रातों को चमकाती रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो कमोबेश 90% तक मारूफ फिल्म स्टार से मिलती थी। उसका रंग अभी कुछ सांवला था, लेकिन आजकल रंग गोरा करना कौन सा मुश्किल काम है। ये एक लंबा चौड़ा ताना बाना था और इसकी तफसीलात तवज्जो तलब थी। यकीनी बात थी कि इंडिया में भी इस तरह की मुहिम जुई हो रही थी। ऐन मुमकिन था कि वहां भी किसी टीवी चैनल या फिल्म कंपनी या आर्ट एकेडमी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। इंस्पेक्टर शौकत का अंदाजा यही था कि हम जो कुछ इस नायिका से पूछ सकते हैं वो पूछ चुके हैं। ताहम इमरान का ख्याल था कि हमें थोड़ा बहुत दलाल हनीफ को भी टटोलना चाहिए। हम लॉकअप में पहुंचे। वो फर्श पर उकड़ू बैठा था। यहाँ होने वाली धुनाई के बाद उसकी तनपन भी खत्म हो चुकी थी। जिस एएसआई पर हनीफ ने टूटी हुई बोतल से हमला किया था वो अस्पताल में था, अहलकार पर कातिलाना हमले की पादाश में, जेर दफा 333। हनीफ को बाआसानी 8-10 साल कैद की सजा हो सकती थी। इस वक्त वो भीगी बिल्ली बना हुआ था। इमरान ने उससे कहा, उस्ताद, जो कुछ हुआ है तेरी बदइखलाकी और गंदी जुबान की वजह से हुआ है। अगर तो उस वक्त मेरा फोन सुन लेता और बाई से मेरी बात करा देता तो शायद नौबत यहाँ तक ना पहुंचती। वो इमरान से माफी मांगने लगा। वो मुझे भी सादा लिबास में पुलिस वाला ही समझ रहा था। उसने मुझसे भी मिन्नत समाजत शुरू कर दी। हमने उससे 10-15 मिनट सर खपाया, लेकिन इसके सिवा और कुछ मालूम ना हो सका जो शाजिया बाई हमें बता चुकी थी। एसपी हमजा साहब के कहने पर रात तक शाजिया को शख्सी जमानत पर घर भेज दिया गया और उसकी हिफाजत पर गार्ड्स भी लगा दिए गए। हनीफ का जुर्म संगीन था। उसके खिलाफ पुलिस की मुद्दइयत में ही पर्चा काट दिया गया।